औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हमने ये क्लास का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये हमने अपने तरबियत के लिए शुरू किया, जो कई सालों से जारी है और हर हफ्ते हम क्लास करते हैं। और ये कानून मुहर्रज़ात को अमली तौर पर जब हम अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, करते हैं, तो वो कैसे हमने करना है, इस पर हमारी जो क्लास है कि कई सालों से जारी है। तो फिर हमने सोचा कि हमें इस ऐसा करने से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। तो हमारे दूसरी बरादरी, अतिबा बरादरी, जो ख़ास कर कानून मुहर्रज़ात वाली है, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, उनके मतलब भी चमके, उनके पास भी मरीज़ ठीक हों, उनका भी एक नाम बने। फिर हमने ये साथ मीडिया को शुरू किया, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर हमने ये सिलसिला चलाना शुरू किया कि दूसरे भी इसको देख सुनकर समझकर इलाज मुआवजा करें। तबीब का असल मसला तो इलाज मुआवजा है। हर ज़हन तहकीक तक नहीं पहुंच पाता, वो इलाज मुआवजे तक भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो दूसरों से भी पूछते हैं, दूसरों के पास जाकर सीखते भी हैं। माशाल्लाह हमारे मुल्क में कानून मुहर्रज़ात के बड़े बड़े उस्ताद इकराम बैठे हुए हैं, उनसे जाके सीखते हैं, इजलासों में जाते हैं। तो हमने कहा जो हमने सीखा है और इससे फायदे उठाए हैं, वो फायदा दूसरे भी उससे फायदा उठाए। कानून मुहर्रज़ात के दूसरे अतिबा इकराम भी उससे फायदा उठाए और इस तरीके पर चलकर, जो असल तरीका जिसको हम हकीकत कहते हैं, कानून मुहर्रज़ात की हकीकत क्या, हम हकीकत को सामने लाते हैं। असल में बात यह है, हम इस बात पर बहुत खुश हैं, हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कानून मुहर्रज़ात को कूजे में बंद कर दिया। उस बंद कूजे के इर्द गिर्द जो हम चक्कर लगा रहे हैं, तो आप कर रहे हैं उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसको जब खोलकर फिर समुंदर करें, फिर देखें कि इसके अंदर समुंदर तो बंद तो कर दिया, समुंदर है क्या, उसको देखने समझने से बहुत राज खुलते हैं। उन राजों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने को खोलने की कोशिश की, उनको सामने लाए, जिसमें तहरीक, तहलील, तस्कीन, अहम मसला जो कानून मुहर्रज़ात का इलाज मुआवजे के अंदर मौजूद है, उसको सामने रख के जब हम इलाज मुआवजा करते हैं तो 100% नताइज मिलते हैं। असल में हमने इसको तो एक साइड पर रख दिया। बदकिस्मती ये हुई, हमने तहरीक, तहलील, तस्कीन को एक साइड पर लपेट के रख दिया और ये शुरू कर दिया अगली तहरीक पर आ गए। अगली तहरीक की तो वही है, हम इससे इनकार नहीं करते, कई दफा कह चुका हूं, मगर वो कब, किस वक्त, कहां है, इसको भी फिर समझे ना। वो सिर्फ रद्दी और वजन पर है। नबज का जो नबज
ہے 8ویں نمبر پر ہے 7ویں پر. وہ ردی الوزن جب نبض ہوگی تو پھر اس پر یہ طریقہ چلے گا کہ جب کوئی اپنی عمر سے کوئی مریض اپنی عمر سے ہٹ کر نبض لیے ہوئے ہے تو وہ ردی الوزن ہے. اس کی عمر کی نبض کو پورا کرنا یہ اگلی تحریک دے کر ہی پوری ہوتی ہے. یہ کیا ہے کہ اس عمر کی کون سی تحریک ہے ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، جس کو آج پھر میں دہراتا ہوں کہ بچپن سے لے کر انسان کی موت تک، طبی موت تک 6 مراحل. انسان 6 ادوار سے گزرتا ہے. ہر ادوار کی پہلے ادوار عرض کر دوں کہ بچے کے 2 ادوار پیدا ہونے سے جب تک وہ بچہ ہے یہ 2 ادوار سے گزرتا ہے. پہلا دور جو ہے وہ ہے پیدا ہونے سے دودھ پینے تک کا دور جو ہے، جو اس کی عمر ہے وہ اعصابی، اس کے ساتھ نبض کا جو تعلق ہے وہ اعصابی گدی نبض ہوگی تو بچہ صحت مند رہے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اعصابی گدی نارمل ہو، شدت میں آئے گی تو اس بچے کو بیمار کر دے گی. نارمل جس کو ہم کہیں گے طبی، غیر طبی نہ، وہ جو ہے وہ 2 سال تک کا وقت ہے جہاں تک ماں کو بچے کو دودھ پلانے کی کہ جتنا دور ہے. کہا گیا آج تو ماں پہلے دن سے نہیں پلاتی، مہینہ پلایا، 10 دن پلایا، چھوڑ دیا. کئی نظریات چلے کہ اس سے ماں کی وہ خوبصورتی میں فرق آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے پیچھے تجارت کام کرتی تھی، ان نے وہ دودھ کے ڈبے بیچنے تھے. جب پھر کینسر ہونے لگے تو آج پھر وہ اس بات پر کھڑے ہیں جو اطباء پہلے دن سے کہہ رہے تھے، آج وہ بات. مگر کمال یہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے نام پر وہ کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں تو اپنی تحقیق پر. ہماری تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ جب صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں جو کبھی پہلے سے بہت دیر سے کہہ رہے ہیں تو پھر بھی وہ اپنی تحقیق کو لائیں گے. کمال یہ ہے. اور ہمارے لوگ جو ہے، عوام جو ہے، وہ اسی کو ہی مانتی ہے جو جس کو وہ کہتے ہیں. تو آج ان کی تحقیق کہہ رہی ہے کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہتر ہے اور ماں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ دودھ پلائے. یہ 2 سال کا عرصہ ہے. 2 سال تک اعصابی گدی ہونی چاہیے. تو 2 سال کے بعد وہ جوان تو نہیں ہو گیا، وہ بچہ ہی ہے. 4 سال کا بھی بچہ ہے، 5 سال 6 سال 7 سال کا بھی آپ کے سامنے جو کھڑا کیا جائے تو اس کو بچہ ہی کہیں گے. تو اس کو ہم 10 سال تک لے گئے کہ 10 سال تک بچہ ہے، مگر یہ بچہ شیر خار نہیں، اب یہ ٹھوس غذا والا ہو گیا ہے، چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے کہ ایک کام کرتا ہے بچہ. تو اس کی تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہونی چاہیے. اگر اعصابی عضلاتی تبھی ہے اس کی تحریک نارمل ہے، شدت میں نہیں ہے، تو اس کے جو ہے کوئی معاملات ایسے نہیں ہوں گے.
اگر وہ بچہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، مگر تحریک اس کی اعصابی گدی مل رہی ہے، تو اس کو اگلی تحریک کی دوائی دے کر مکمل کر دیں کہ اس کی تحریک مکمل ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ اگلی تحریک کی دوائی کہاں ہے۔ تحریک تحلیل تسکین میں جو اصل علاج معالجے کی جان ہے، بنیاد ہے، اس میں تو اگلی تحریک کی دوائی بنتی ہی نہیں، یہاں پہ بنتی۔ یہ 10 سال تک اعصابی عضلاتی میں رہے گا تو یہ صحت مند رہے گا، اس کی بڑھوتری ہوتی رہے گی، یہ اپنی تحریک کے اندر اپنے زندگی کو مراحل طے کرے گا، تو یہ بہترین، اس کا دماغ بھی کام کرے گا، پڑھائی میں بھی اچھا ہوگا، ہر کام میں وہ اچھا ہوگا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ ابھی یہ 8 سال کا بچہ ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، اعصابی عضلاتی کی بجائے عضلاتی اعصابی مل اس کی تحریک ملے گی، یہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر اس کی وہ غذائیں اعصابی عضلاتی بڑھانی پڑے گی کہ وہ اپنی جگہ پر آئے، اس کی وہ غذائیں جس سے وہ آگے نکل گیا ہے وہ بھی کم کرنے، تب وہ صحت کی طرف آئے گا۔ یہ 2 ادوار ہیں بچے کے، اور آگے جوانی کے 2 ادوار ہیں۔ انسان میں جو جوانی آتی ہے اس سے پہلے وہ چلتے ہی 10 سال کے بعد جوان نہیں ہو جاتا، وہ دور شروع ہوتا ہے لڑک پن کا۔ اس دور کو لڑک پن کے کہا جاتا ہے۔ 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، یہاں تحریک جو اس کی تحریک بنتی ہے، نبض بنتی ہے، وہ عضلاتی اعصابی۔ اگر میں 7 سال نبض کی بھی بات کرتا جاؤں تو دوستوں کے لیے کلیئر ہوگا، مگر ایک بات یہاں میں عرض کر دوں، میرے دوستوں جو استاد کرام ہیں، بڑے ہیں، مدرسوں سے پڑھا رہے ہیں، وہ ایک غلط بات کر رہے ہیں تو مدرسوں سے کر رہے ہیں، تو وہ تو کبھی ہماری بات کو صحیح نہیں کہیں گے، مگر جو پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اعصابی عضلاتی تحریک کی پیچھے بات چلتی رہی، اور بہت ہم پر طنز کی گئی کہ ایسے بھی حکیم ہیں، ایسے بھی بات کرنے والے ہیں جو اعصابی عضلاتی کو اوپر سمجھتے ہیں۔ اعصابی عضلاتی یہ ایک علیحدہ تحریک ہے، اعصابی گدی سے یہ ایک علیحدہ تحریک ہے، اس میں سردی پائی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اعصابی کے ساتھ عضلات شامل ہو گیا، ہوا کا عنصر شامل ہو گیا ہے، یہ تحریک کا اوپر آنا لازم ہے۔ یہ بالکل اوپر ملتی ہے، مگر ایک پورے مشرف ہوتی ہے اعصابی عضلاتی، نیچے نہیں ہوتی۔ جب ہم نے ان سے عرض کی کہ آپ نے اعصابی عضلاتی کا مقام نیچے لکھا ہے اور اس کا عرض کو موٹا لکھا ہے، تو بھائی پھر ہمیں اعصابی گدی کا بھی تو کچھ بتا دے۔ میرے دوستوں نے، بہت ساروں نے جو ان گروپوں میں شامل ہیں، ان نے دیکھا ہوگا کہ اعصابی عضلاتی اور اعصابی گدی میں زیر زبر کا فرق نہیں آیا۔ ایک ہی رنگ سے دونوں لفظوں کو کیسے کو سمجھے گا؟ میرے دوستوں، استاد آپ کے اڑے رہیں گے اس بات پر، یہ نیچے ہی ہوتی ہے، کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے تجربے میں کہ اعصابی عضلاتی اوپر ہوتی ہے،
اصحابی ذراتی کو صحیح طرح سمجھنا ہے تو اس کے قارورہ لے لے، سفید ہوگا یا پانی کی طرح ہوگا، یا کوئی مسئلہ زیادہ ہوا تو ہلکی سیاہی کی طرف چلا جائے گا۔ سردی اس میں نہیں ہوگی، جب تک اس کے اندر زردی ہوگی وہ اعصابی گدھی کی طرف ہوگا۔ جیسے جیسے زردی کم ہوتی چلی جائے گی، سفیدی بڑھتی جائے گی، تو وہ اعصابی ذراتی کی طرف جا رہا ہے۔ تحریکیں یہ تو نہیں ہے اعصابی گدھی سے 1 سیکنڈ میں اعصابی ذراتی ہوگی، ان کا سفر ہوتا ہے، وقت لگتا ہے ایک تحریک سے دوسری تحریک میں بدلنے میں، کنورٹ ہونے میں۔ وہ وقت جو ہے وہ نبض سے ظاہر ہو جاتا ہے، یہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ ہم نے تو اپنے دوستوں کو ہر نبض میں بتایا ہے کہ یہ نبض مثلا گدھی عضلاتی ہے، کہ یہ گدھی عضلاتی آگے 5 کی طرف جا رہی ہے، یا گدھی عضلاتی ابھی پیچھے 3 کی طرف ہے۔ ان چیزوں کو نبض میں سیکھنا پڑے گا، پھر علاج معالجہ ہوگا۔ ایسے جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ فلاں نبض ہے، گدھی عضلاتی ہے، عضلاتی گدھی ہے، عضلاتی اعصابی ہے، ایسے مکمل علاج معالجہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو نبض واقعی ہی مکمل ہے وہ تو پھر بالکل ٹھیک، نہیں تو اکثر نبضیں مکمل نہیں ہوتی، یا اس نبض کا پچھلی نبض کیا ہے؟ ایک مادے کا نام ہے جو بڑھتا ہے، وہ سامنے آتا ہے نبض میں، یا تو ابھی پچھلے مادے کی زیادتی کچھ ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی، یہ سمجھنا پڑے گا۔ نبض کو معمولی بات ہے، ایسے ہی سمجھ آ جائے گی۔ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ نبض بڑی آسان ہے، قانون محرزات کی 6 نبضیں ہیں، گن کے بتا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے سر۔ نبض بہت گہرائی کی بات ہے، تو سمجھنا پڑے گا کہ ابھی اس کا اس کے ساتھ واسطہ ہے، یہ مکمل ہو گئی ہے یا ابھی مکمل نہیں ہوئی، یا مکمل ہے تو آگے بڑھ رہی ہے، اگلی تحریک کی طرف جا رہی ہے، گدھی عضلاتی 5 کی طرف جا رہی ہے۔ ہم تو 4.5 بھی لکھ لیتے ہیں، 4 کی بجائے 4.25 بھی لکھتے ہیں، یہ اتنی آگے کی ہے، اتنی اس میں خرابیاں پیدا یہ کی۔ بہرحال نبض میں یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو بات ہو رہی تھی وہ ادوار کی، انسان کی زندگی کے ادوار کی۔ اعصابی عضلاتی جو بچے کی نبض ہے، اعصابی گدھی چھوٹے بچے کی شیر کھار کی ہے، اعصابی گدھی بالکل نیچے ہوتی ہے، ہڈی کے قریب ہوتی ہے، یہ چوتھے مقام ہے اس کا ہڈی کے ساتھ۔ کتابوں میں 3 مقام ملے گا، نہیں اس کے اوپر 3 مقام ہے، وہ انشاءاللہ ابھی بعد میں اسی جو گفتگو کر رہا ہوں اسی میں وہ مکمل سارے ہو جائیں گے۔ اعصابی گدھی نیچے ہے، ہڈی کے قریب، میں اس کو منخفض نہیں، میں اس کو عمیق کہتا ہوں، گہرائی میں ہڈی کے ساتھ، اس سے آگے تو جگہ ہی نہیں ہے نا اور نیچے جانے کی۔ یہ موٹی ہوتی ہے، مگر بچے میں ایک فرق ہے، شیر کھار بچے میں ایک فرق ہے، یہ رطوبت کی، پانی کی نبض ہے اصل میں۔ اعصابی گدھی پانی کی نبض ہے، سمندر کی نبض ہے۔ اب بچہ ہے، سال کا ہے، 1.5 کا ہے، اس کی نبض آپ کو اوپر ملے گی، کچھ سری بھی ملے گی،
مگر اعصابی گتی ہوگی. اس کی علامات سے پتہ چلے گا یہ شدت میں ہے یا کہ نہیں. علامات بتائیں گی اس کی. تو بھائی وہ اوپر کیوں ہے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سمندر میں سونامی بھی آ جائے تو سمندر کی تہ بالکل خاموش ہوتی ہے، وہاں ہلچل نہیں ہوتی. یہ اوپر ہوتی ہے کہ یہ بچہ زندگی کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہلچل ہے، تلاطم ہے، یہ اوپر آئے گی. تو اعصابی عضلاتی یہ اوپر ہوتی ہے، ایک پورے پر ہوتی ہے، رفتار میں نارمل ہوتی ہے. بچے جب 4-5 سال کی عمر میں آپ دیکھیں وہاں معمولی صورت پائی جائے گی، یہ موٹی نہیں ہوگی، یہ عریض نہیں ہوگی، یہ نارمل ہوگی، مطلب نہ موٹی ہوگی نہ باریک ہوگی، جس کو معتدل کہتے ہیں. ایک پورے پر ہوگی. اب کئی دفعہ بڑوں میں، بڑی عمر والوں میں اعصابی عضلاتی پائی جاتی ہے 40 سالوں کی. اس کی غذاؤں کی وجہ سے، اس کے علاج کی وجہ سے یا کیسے بھی جب اعصابی عضلاتی بنتی ہے، اس کی عمر کی تحریک کچھ اور ہونی چاہیے، تو پھر اس کو آگے اگلی تحریک کی دوائی سے لے جانا. اب اگلی تحریک کی دوائی کی دوستوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگر نہیں آئی تو پھر میری کمی کوتاہی ہے کہ میں بتا نہیں پا رہا، آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. یہ باتیں میں ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں جو نئے سیکھنے والے ہیں. استاد تو نہیں، کبھی نہیں سمجھتے. یہ میرا جب سے میں طب میں آیا ہوں میرا تجربہ ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر یہ بات مان لوں تو میں نے 10 سال ان کو دوسروں جو پیچھے پڑھاتا رہا ہوں، سمجھاتا رہا ہوں، تو سارا غلط ہو جائے گا. صرف تو یہی چاہیے کہ غلط کو مان لینا چاہیے، صحیح حقیقت پر آ جانا چاہیے، مگر نہیں آتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ کئی جگہ پر وہ بول دیتے، وہاں مجبوری بن جاتی ہے ان کی. اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، اب اس بات میں شاید وہ آ جائے. تو بچہ جو ہے وہ 10 سال میں مکمل ہو گیا. اب جوانی کے 2 ادوار شروع ہوئے جس کو لڑک پن کہا جاتا ہے. یہاں قوتوں کی جو خاص قوتیں ہیں جسم کی، یہاں سمجھنے کی جو حصے بیدار ہوتی ہیں، اور قوتیں جو اس میں بیدار ہوتی ہیں، کچھ موادات بڑھنے شروع ہوتے ہیں. وہ 10 سال کے بعد جو عمر ہے لڑک پن کی، اس کی تحریک جو ہے عضلاتی اعصابی ہونی چاہیے. وہ یہاں سے قوتوں کی ابتدا ہو جاتی ہے. وہ قوتیں بڑھنی شروع ہوتی ہیں اور اپنے عروج کی طرف چلتی رہتی ہیں. تو اس عمر کی صابر صاحب نے تو جو کہا جوانی 24 سال سے شروع ہوتی ہے، مگر دینی لحاظ سے بھی ہم دین سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے دین اسلام سے. تو پھر وہ کچھ ہمیں طے کرنا پڑے گا. اس سے ہم نے جو اپنے طور پر طے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طے جو ہم نے کرنی ہے
یہ بالکل 100% ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ زندگی کا اعتبار وہ 6 ہے، انسان کی زندگی کے اعتبار۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میں مرد کی بات کر رہا ہوں، عورت کی نبض بعد میں عورتوں کی، یہ بچے سے لے کر میں مرد کی بات کر رہا ہوں، یہ یاد رہے۔ تو اس کی تحریک 16 سال تک، 10 سے 16 سال تک اس کی تحریک جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہونی چاہیے، اور عضلاتی اعصابی مشرف اوپر ہوتی ہے، 2 پوروں پر ہوتی ہے، 2 پوروں پر اس کی ٹھوکر ہوتی ہے، اور اس کی ٹھوکر نہ تو اتنی سخت ہوتی ہے نہ بالکل نرم ہوتی ہے۔ اعصابی عضلاتی کی ٹھوکر نرم ہوگی، اعصابی گدی کی ٹھوکر نرم ہوگی، عضلاتی اعصابی کی ٹھوکر نہ نرم ہوگی نہ سخت، اعتدال پر ہوگی۔ یہ باتوں کو سامنے رکھ کر نبض دیکھی جاتی ہے۔ اس کا لمس کیا ہے؟ اعصابی عضلاتی کا لمس سرد ہے۔ جب آپ کسی کی نبض پر ایسے ہاتھ رکھیں گے اعصابی عضلاتی، وہاں آپ کو سردی کا احساس ہوگا، سردی اس کے خون میں دوڑ رہی ہے، تو سردی کا احساس ہوگا۔ جب اعصابی گدی نبض سامنے آئے گی اس میں تری ہوتی ہے، تری زیادہ ہوتی ہے، تو چپچپا سا آپ کو احساس ہوگا۔ نبض ہے ہی احساس کا نام۔ اور عضلاتی اعصابی میں جب ہم ہاتھ رکھیں گے تو عضلاتی اعصابی نبض میں جلد کھردری سی محسوس ہوگی، کھردرے پن کا احساس ہوگا۔ یہ زندگی کے 3 ادوار تک بات ہو گئی، نبض کی بھی اور اس کی۔ عضلاتی اعصابی نبض اگر شدت میں آ جائے گی تو یہ بچہ بیمار ہوگا۔ اعصابی عضلاتی سے آگے نکل گئی، گدی عضلاتی بن گئی، عضلاتی گدی بن گئی، یہ بچہ بیمار ہے۔ اس سے پیچھے ہے، اعصابی عضلاتی ہے، تب بھی یہ بچہ بیمار ہے۔ اس کی عمر کی تحریک وہ مکمل ہونی چاہیے، تو مکمل کرنے کے پیچھے ہے تو اس کو آگے، اگر ایک تحریک آ گیا تو پچھلی غذاؤں کو، دوائیوں کو بڑھا لیں، وہ آ جائے گی اپنی جگہ پر۔ اگر بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے تو پھر اس کو چکر دے کے وہاں لانا پڑے گا آگے، ایک تحریک آگے کر کے۔ طریقہ علاج ایسے ہے، ہم نے جو بٹھا دیا ہے نا کہ دوستوں کے ذہن میں، نئے آنے والوں کے ذہن میں، انہوں نے مفردات سیکھ لو، بس بہت آسان ہے، اس کی نبض بہت آسان ہے۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی آسان بھی نہیں ہے، بہت کلیئر بھی ہے۔ اس کو سمجھانے والا ہو، نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ ہمارا یہ نمبر ہے، ہم سے بات کر سکتے ہیں نمبر پر، کوئی کسی وقت بھی۔ مگر اتنی عرض ہے کہ مغرب کے بعد، شام کے بعد اس میں نہ ہی بات کریں فون پر، کیوں کوئی گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو دن کے وقت کسی وقت بھی آپ فون کر کے بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح بات پر رہنمائی کر سکیں۔ اس سے آگے جو ہے 16 سال کے بعد یہ جوانی میں داخل ہو گیا ہے، اب یہ بھرپور جوانی کی طرف جا رہا ہے، تو نبض اس کی عضلاتی گدی،
یہ 18 سال کا ہے، یہ 20 سال کا ہے، یہ 24 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا کڑگل جوان ہے، 40 سال تک جوانی کے اعتبار یہ دور چلتا ہے، 40 سال۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے یہ جو ہمارے بچے ہیں وہ غلطیاں کر کی، نشے کر کی 20 سال میں ہی بوڑھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ جو جوانی ہے 16 کہہ لیں، 18 کہہ لیں، جہاں بھی آپ چاہیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو طے کر لیا جائے گا ایک دوسرے سے گفت و شنید کر کے، تو یہ چلے جی وہاں تک 40 سال تک۔ اگر یہ 40 سال تک کے اندر نبض کوئی اور ہو گئی ہے تو پھر اس کا علاج معالجہ تحریک تحلیل تسکین کے تحت۔ اس سے پیچھے بھی جو کہا تھا کہ نبض آگے چلی گئی ہے یا وہ نبض شدت میں آ گئی ہے تو پھر اصول تحریک تحلیل تسکین کے تحت علاج ہوگا۔ جب وہ پیچھے ہے تو پھر اگلی تحریک کی تو دے کے مکمل کی ہے 24 سال، عمر تو اس کی ہے 25 سال، نبض اس کی مل رہی ہے تو ذاتی صافی، تو یہاں اگلی تحریک کی دوائی دے کر اس کو ذاتی گتی کریں گے، یہ اپنے مقام پر آ جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ اگر آگے چلی گئی ہے یا یہ شدت میں آ گئی ہے تو پھر اصول صابر صاحب کا تحریک تحلیل تسکین کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی اصول سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ بھی صابر صاحب کا کہنا ہے اگلی تحریک کی دوائی، تحریک تحلیل تسکین کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی اور اگلی تحریک کے کہنے پر چلتے رہے۔ اب میرے دوستوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اگلی تحریک کی دوائی کب کس وقت ہے، اور تحریک تحلیل تسکین کیونکہ وہ میرے دوست آج تک سمجھ نہیں پائے۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بالکل کھول کر اس کو اگلے عزم میں تسکین ظاہری سے کی بات ہو رہی ہے، دل جگر دماغ کی بات۔ اگر تحریک جگر میں ہے اگلے عزم دماغ میں تسکین ہے، پچھلے عزم قلم میں تحلیل، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، مگر ایک فرق ہے، تحلیل اور تسکین دونوں ایک وقت میں نہیں پائی جائیں گی، مگر یہ بات بالکل حق ہے صابر صاحب کی، جب تحلیل ہوگی تو وہ پچھلے میں ہی ہوگی، جب تسکین ہوگی تو وہ اگلے میں ہی۔ جگر میں تحریک ہے تو آگے، مگر تحریک کہاں ہے یہ آگے بات چلتے ہیں، پہلے زندگی کے ادوار پورے کر لیتے ہیں، پھر اس بات کو بھی عرض کر یہ دیتا ہوں تحریک تحلیل تسکین کو یہ سمجھ لیں اگلی تحریک کی دوائی کب ہے، جب وہ اپنی عمر سے پچھلی تحریک میں ہے، جب وہ اپنی تحریک میں شدت میں آ جائے تو تحریک تحلیل تسکین یا اپنی تحریک سے اگلی کی تحریک میں ہے یا اس سے بھی اگلی تحریک میں ہے
تو پھر کیا ہے؟ تحریک تحلیل تسکین کے تحت علاج ہوگا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں علاج۔ یہ بات میں چاہتا ہوں میرے تمام دوست اطباء، خاص کر قانون محرزہ والے، اس بات کو سمجھ جائیں اور علاج معالجہ ان کا درست ہو جائے۔ انشاءاللہ تحریک تحلیل تسکین پر جب آدمی چل کر علاج معالجہ کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بٹن دبایا ادھر بلب میں روشنی دے دی، سیکنڈ نہیں لگتے، پہلی پوری ہی شفا کی طرف جاتی ہے۔ 40 سال تک جوانی کا دور ہے، اگر کوئی جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے تو وہ اس کو آگے بھی چلا سکتا ہے۔ جیسے میرے حکیم حضرات اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے آگے تک لے جاتے ہیں، اس کو جوانی کو قائم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کھانا کیا ہے، اگر دوائی کی ضرورت ہے تو میں نے دوائی کون سی لینی۔ اصل یہ قائم رہتے ہیں غذا سے، دوائیوں سے نہیں۔ تو غذائیں بھی تو اللہ پاک نے 6 قسم کی بنائی ہیں، 3 قسم کی نہیں، 6 قسم کی ادویات اغذیہ ہے۔ جڑی بوٹیاں بھی 6 قسم کی ہیں۔ یہ میرے دوست 3 پر بیٹھ کر کچھ سمجھ پا نہیں رہے۔ ہر اس کے بعد جو اگلا دور، 4 دور کی بات ہو چکی ہے، شیرخوار بچے کی، ٹھوس غذا والے بچے کی، لڑکپن کی، نوجوان کی، جوانی کی۔ اس کے بعد جو بڑھاپے کا دوار آتا ہے اس میں پہلے آتا ہے کیا؟ ادھیڑ پن، ادھیڑ عمر، ادھیڑ پن۔ یہ نام بوڑھا ہے۔ جوانی کے مکمل بھی اس میں اثرات موجود ہیں، یہ آگے تک چلتا ہے۔ اور جو صابر صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے مطابق تو 70 سال کے بعد ضعیف شروع ہوتا ہے، بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ یہ ادھیڑ پن کی عمر ہے۔ اب تحریکیں کتنی ہوگی پیچھے تک؟ 4 تحریکیں، 6، 1، 2، 3۔ اب یہ جو ہے عضلاتی گدی سے آگے نکل گیا، آگے اگلی عمر میں چلا گیا ہے، اس کی کون سی تحریک ہوگی؟ میرے دوستو یہ اب آگے نہیں جائے گا۔ بات میں نے پہلے عرض کر دی ہے، مرد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کی اگر 4 نمبر تحریک نہیں ہوگی، اب اس کی تحریک پیچھے آئی، جہاں سے ابتدا تھی وہیں پر انتہا ہونی ہے۔ اعصابی گدی سے ابتدا ہوئی ہے تو وہیں جا کے انتہا ہونی ہے۔ اب اس نے بیک بات مرد کی ہو رہی ہے، ذہن میں رہے۔ ادھیڑ پن کی اگر کوئی قائم رکھتا ہے غذا سے عضلاتی گدی کو، اور عضلاتی گدی کو بھی یہ نہیں کہ وہ شدت میں آئے، اعتدال میں رکھتا ہے، غذا سے رکھے، وہ نہیں بڑھاپے کی طرف نہیں جائے گا، اتنی تیزی سے نہیں جائے گا تو صحیح، مگر اس تیزی سے نہیں جائے گا۔ اب اس نے پیچھے آنا ہے اس مرد کی
تحریک جو ہے عضلاتی اعصابی، میں نے پہلے عرض کیا ہے اگر کوئی رکھتا ہے عضلاتی گدی میں بہتر ہے نارمل میں، نہیں تو عضلاتی اعصابی، اس میں پوری ہے قوتیں۔ عضلاتی اعصابی وہ تحریک ہے جہاں قوتوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں عضلات مضبوط ہوتے ہیں، اس کی تحریک ہوگی عضلاتی اعصابی۔ ادھیڑ پر اور اس سے آگے 70 سال کے بعد ضعیف، 70 سال کے بعد آج ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں کوئی غذا صحیح نہیں ملتی، ہم غیر ارادی طور پر زہریں کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی سبزی بغیر زہر کے نہیں مل رہی، ہمیں کوئی پھل زہر کے بغیر نہیں مل رہا۔ وہ اس جو بات میں کر رہا ہوں اتنے سال مشکل ہو جاتا ہے ان سبزیوں کو، ان پھلوں کو کاٹنے سے پہلے کھلے پانی میں بہو دیا جائے، ان کی زہر اگل کر پانی میں شامل ہو جائے، پھر علیحدہ پانی میں ایک ایک کر کے چیز کو دھویا جائے۔ جب ہم سبزی کاٹ کر دھوتی ہیں تو وہی زہر اندر شامل ہو جاتی ہے، اندر تک چلی جاتی ہے۔ ہمیں سبزیاں اور پھل بغیر زہر کے نہیں ملتے، جن کی سپرے درختوں پر نہیں ہوتی، اس کو پکانے والے کچا توڑ کے جیسے پکاتے ہیں وہ بھی وہاں اس کا بیڑا گرک کر دیتے، تو یہ عمریں کہاں پوری ہوں گی، وہ قوتیں کہاں پوری ہوں گی؟ ادھیڑ پن کی کیا عمر ہوئی، تحریک کیا ہوگی، عضلاتی تھا، جب زوب میں جائے گا ضعیف ہوگا اعصابی عضلاتی۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ ہے تو ایسا حضرت اسفل من السافلین، اس کو نیچے ایک سے بچوں کی طرف اتر۔ اب سمجھ میں آ گئی، یہ بات مرد کی ہو رہی تھی، یس اس کی کیا ہوگی، اعصابی عضلاتی۔ 70 سال کے بعد کوشش رکھی جائے یہاں پھر 3 نمبر دوائیاں نہ دی جائے، 3 نمبر اتنی نہیں بہتر، پھر یہاں عضلاتی اعصابی سے اس کو کچھ سہارا دیتے رہے، دوائیوں سے نہیں غذا سے، دوائیوں سے نہیں غذا سے۔ اب یہ اس کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی، اعصابی گدی سے، عمیق نبض نیچے، بوقت موت، تبھی موت کی بات ہے، نبضیں بیٹھ جائیں گی، ملے گی نہیں، بالکل ہڈی کے قریب مل جائے تو مل جائے، اعصابی گدی۔ اب بات میں سمجھ میں میرا خیال ہے کہ دوستوں کی آنی چاہیے۔ اب یہ ایک جنس کی بات ہو رہی تھی، ایک جنس ابھی باقی ہے، اور یہ بات مرد کی ہو رہی تھی۔ پیدا ہونے سے بچپن کے دونوں ادوار، مرد اور عورت کے، بچی اور بچے کے، ایک ہی رہیں گے 10 سال تک،
اب 10 سال کے بعد لڑکا عضلات کی طرف جاتا ہے، عضلاتی صابی، عضلاتی گدی. اگر بچی عضلاتی صابی اور عضلاتی گدی میں چلی گئی اور وہاں پکا وہ اس کا ٹھکانا ہو گیا تو وہ بیمار ہو. اللہ پاک نے عورت کو گدی تحریک عطا فرمائی. ہوا میں بھڑک جانا بہت زیادہ ہے، تیزیاں تراریاں زیادہ ہے، جوش زیادہ ہے. گدی تحریک، تحمل کی تحریک، یہ اللہ پاک نے عورت کو عطا کی. یہ 10 سال کے بعد شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اس کی اچھی طرح وضاحت کر سکے، تو میں تو اتنے لفظ کہتا ہوں کہ عضلاتی تحریک کو چھوتی ہوئی گدی میں چلی جاتی، ٹچ کرتی ہوئی. اگر کوئی بچی وہاں رہ گئی، وہ تحریک اس کی رہی، اس کی کسی غذا کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو پھر اس کے وہ دور جو ہے وہ بہت تکلیف دہ دور اس کا. 10 کے بعد 11 سال، 12 سال، 13 سال، آج کل ان دنوں میں ایام بچیوں کی شروع ہو جاتی، شدید تکلیف سے ہوں گے. اگر اس کی گدی تحریک ہوگی، جس کو گدی عضلاتی کہتے ہیں، تو وہ صحت مند ہوگی. اگر اس کی کہیں تحریک پیچھے ہے، وہ عضلاتی صابی میں ہے یا عضلاتی گدی ہے، تو اگلی تحریک کی دوائی دے کے اس کو وہ اپنے مقام پر پہنچا دے، وہ صحت مند ہو جائے. اگر اسی بچی کی جو تحریک ہے عضلاتی گدی، نہ گدی عضلاتی شدت میں آ جائے، تو پھر تحریک، تحلیل، تسکین کو ڈھونڈنا پڑے گا. پھر اگلی تحریک کی دوائی کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی فائدہ نہیں دے سکتی، نقصان ہو سکتا ہے اور بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ کتنی تحریکیں بولی جا چکی ہیں، 6، 1، 2، 3، 4، مطلب 5 تحریکیں بولی گئی ہیں. ایک تحریک ابھی رہتی ہے جس کو گدی عصابی کہتے ہیں. یہ بھی میرے اللہ نے عورت کے لیے بنائی ہے. اگر مرد اس تحریک میں چلا جائے تو وہ مرد رہے گا. ابھی گدی عضلاتی میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہاں عضلات کا بھی کچھ ہاتھ ہے. وہاں گدی عضلاتی میں اگر مرد گدی صابی میں چلا گیا تو یہاں اس کے لیے مردانگی میں بہت فرق آئے گا. گدی صابی جو ہے اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے عورت کے حمل کے آخری میں. جب گدی عصابی تحریک مکمل ہوگی تو گدی عصابی تحریک عضلات میں تحلیل پیدا کر کے رحم کو ڈھیلا کر دے گی. تمام راستے ڈھیلے ہو جائیں گے بچے کی پیدائش کے لیے، اور بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. آج بہت سارے معاملات، زیادہ تو یہ ایلوپیتھی والوں نے حرام کھانے کے لیے پاؤں سے زمین کو نکال دیتے ہیں. بچے کی بھی جان خطرے میں ہے، عورت کی بھی جان خطرے میں ہے، آپریشن کرنا پڑے گا. نارمل ڈلیوری بھی، یہ ظالم ہماری بچیوں کو تباہ کر دیا ان نے.
یہ ظالم ہے، کتنے بڑے ظالم ہے یہ جانتے ہیں. کتنے کیس ایسے ہوئے، وہ جی جلدی کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پیسے جمع، وہ پیسے جمع کرا رہے، ادھر ڈلیوری اسٹریچر پر ہو جاتی ہے، ان سیڑھیوں پر ہو جاتی ہے آپریشن روم جانے سے پہلے. ایسا ہوا یا نہیں؟ یہ ظالم پیسہ کمانے کے لیے، سب کچھ ان کا پیسہ ہے. اسی لیے یہ ماما جی کی زبان ہی بولتے رہتے ہیں، اپنے آقاؤں کی زبان بولتے رہتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، میں ادھر نہیں جاتا. تحریک تحلیل تسکین کا جو ذکر ہے، کب جب جس کی اس جو عمر کی تحریک ہے اس میں شدت آ جائے، یا اس سے اگلی تحریک میں چلا جائے، یا اس سے اگلی تحریک میں چلا جائے. کتنے کیس ہیں اور کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں. مثلا نوجوان ہے، مرد ہے، اس کی تحریک ذاتی بدھی ہونی چاہیے، اس سے تو انکار نہیں ہے نا. جب یہ شدت لے گی تو آپ سب جانتے ہیں کیا کیا معاملات بڑھ جاتے ہیں. ٹی بی بھی ہو جاتی ہے اس میں. میں تو ایک علامت کی بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے یہ سارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے جانتے ہیں اس میں کیا کیا بڑی بڑی علامات سامنے آتی ہیں. ہے اس کی عمر کی تحریک مگر شدت میں چلی گئی ہے. اب تحریک تحریک سے سامنے ہوئی، تسکین اور تحلیل کو دیکھنا پڑے گا. جو ہمارے دوست آج تک اس کو نہیں ڈھونڈ پائے، کیوں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علیحدہ کر کے بتایا. تو پھر یہ کبھی دائیں طرف بھاگتے ہیں، کبھی بائیں بھاگتے ہیں، کبھی ایک ہی عزم میں دونوں چیزیں ڈال دیتے ہیں. جگر کی کیمیائی میں تحریک ہے، اس کی مشینی میں تسکین ہے. قلب کی کیمیائی میں تحریک ہے تو مشینی میں تسکین ہے. ایسے ہی دماغ کے بارے میں کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی کوئی اور نکال کے دے دیتا ہے. جو یہ پہلی بات جو میں نے کی ہے وہ کہتا ہے، اسی میں دونوں ڈالتا ہے، تو وہ شام کو اس کو پتہ چلتا ہوں میں نے یہ کیا غلطی کر دی. حضرت نے فرمایا اگلے عزم میں تسکین کو تو میں نے وہی ڈال دی. وہ دوسرے دن اس کے اور بیان اور بات ہوتی، اور جگہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے راج مال جی کو نہیں سمجھ پا رہے، اصل ان کی تحریروں کو نہیں سمجھ پا رہے. جس سوال کو میں نے، سوال بھی نہیں، وہ میرا گزارش تھی، یار میرے دوستو یہ تحریر میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تحریر تو مجھے سمجھا دیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ. اس کے صفحے بتائے، اس کی کتابیں بتائی، چھوٹی سی تحریر ہے، بہت آسانی سے اس کو دیکھیں. یہاں چاہے بڑی کتابیں آج جو چھپی ہوئی ہیں وہ، چاہے وہ چھوٹی پہلے والی کتابیں حضرت صابر کی، فارما کاپیا، کوئی صفحے کی ضرورت نہیں. جہاں سے وہ ادویات حضرت نے لکھنی شروع کی، اس سے پچھلی بات جو ہے مفرد اعضاء کا بہمی تعلق، اس تحریر کو میں ان سے کہا کہ مجھے نہیں یار سمجھ رہی، مجھے سمجھا دیں. اب 3 ماہ ہو گئے ہیں، کسی کو شاید تفریق نہیں اس کی پڑھنے کی. یہ تو ہو نہیں سکتا پڑھا نہ ہو، آج تک سمجھ نہیں پائے اس کو. میں نے بڑے بڑوں سے باتیں کی، میں ان سے بھی باتیں کر کے آیا ہوں جو آج مجھ پر آج بھی کیچڑ پھینکتے ہیں.
انہوں نے کہا جی سچ پوچھنا ہے، سچ ہی اچھی بات ہوتی ہے. ہم نے ان کے گرد سرخ دائرے لگا دیے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے. ہم آج جب اس کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں یہ محقق بن بیٹھا ہے، یہ نیا محقق. بھائی محقق کی بات نہیں ہے، بات کو سمجھنے ہے. ہاں الحمدللہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم جو کہتے ہیں حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق مفرد ذات سے انسانی جسم سے شروع کی ہے، پیچھے مبادیات پر نہیں. مبادیات پہلے کی لکھی ہے کہ انہوں نے مفرد وضع ہونے سے. حضرت نے وہاں محنت نہیں کی. ارکان کتنے ہیں، کیفیات کتنی ہے، جو پچھلی تھی وہی لکھی. حضرت نے انسانی جسم پر تحقیق کی اور ایسی تحقیق کی جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، جس کو ہم نے سمجھنا ہے. بغیر سمجھے ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے، اور بغیر سمجھے ہم علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں اور نئے معالجے بھی پیدا کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پائے آگے سمجھا رہے ہیں. اس کو ایک طرف ہی رہتے، کبھی اس کو کھولنا نہیں، اس سبجیکٹ کے سامنے نہیں لاتے. کبھی کہتے ہیں کہ صراطی کتی پر اگلی تحریک دے دیں، کبھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اچھا معالج حجامے والا، پھر وہاں 6 نمبر گزار جو آتے. یار خدا کا خوف مان لو نا، جو حق ہے مان لو. ہم منت کرتے ہیں، ہم آپ کو ہی بڑا مانتے رہیں گے، مانتے ہیں، مانیں گے، مگر حقیقت کو سمجھو. حقیقت ہوتی ہے، حقیقت بدلی نہیں جا سکتی. حقیقت سامنے آ کر رہے گی. انشاءاللہ ہم حقیقت کو سامنے لاتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.